रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का हमारा लेक्चर साले अव्वल की सिलेबस सीरीज़ की एक नज़्म पर मुश्तमिल है। साले अव्वल के हिस्सा नज़्म की आखिरी नज़्म, जिसका उन्वान वहदानियत है और जिसके शायर मस्त तवक्ली हैं, उसकी तशरीहात व तौज़ीहात आज आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। तो हस्बे रिवायत लेक्चर का आगाज़ करते हुए जो है शायर का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको करवाता चलूँ। शायर का जो असल नाम था वो तौक अली वालिदैन ने रखा और ये बलूचिस्तान के एक इलाके काहान में पैदा हुए। इनके तवक्कुल और इनकी ज़ुहद व रियाज़त की वजह से इनको मस्त तवक्ली के नाम से जाना जाता है। इनका ताल्लुक़ मरी शिरानी कबीले से था। जब ये 14 बरस के हुए तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का पेशा गल्ला बानी था, यानी भेड़ बकरियां पालना और चराना था। लिहाजा इन्होंने अपना आबाई पेशा इख्तियार किया और भेड़ बकरियां चराने लगे। भेड़ बकरियां चराते हुए इनको फितरत के मज़ाहिर से दिलचस्पी पैदा हुई और ये मज़ाहिर फितरत से इस कदर मुतासिर हुए कि अल्लाह ताला जो है मार्फत की मंजिलें तय करने लगे और इरफान ज़ात जो है उसके लिए सरगर्दा हो गए। भेड़ बकरियां एक दफ़ा ये दुर्बी पहाड़ पर भेड़ बकरियां चरा रहे थे कि शदीद बारिश आई और ये पनाह की तलाश में एक खैमे की तरफ दौड़े। जब ये खैमे के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक औरत जो कि उस खैमे की मालकन थी वो उसकी तुनाबें कस रही थी। जब इन्होंने ये देखा तो मालकन ने इनसे भी कहा कि वो तुनाबें कसने में उनकी मदद करे। ये मालकन, इसका नाम सम्मो था, मस्त तवक्ली उसको देखते ही फरीफ्ता हो गए और फिर यही सम्मो उनकी अब्दियो दायमी महबूबा जो है वो बन गई और इसी सम्मो के फिराक में उन्होंने शायरी शुरू की और शायरी भी ऐसी कि फिर तौक अली से मस्त तवक्ली बन गए। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जब लोगों के इनके इश्क का इल्म हुआ तो कबीले की रिवायत के मुताबिक इनके कत्ल का इरादा किया गया। जिरगा में जब ये केस गया तो इनके कत्ल का इरादा किया गया, लेकिन इनकी इबादत और रियाजत और इनकी बुजुर्गी को देखते हुए इनको जो है इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया और इनके कत्ल का इरादा तर्क कर दिया गया। इन्होंने बाकी सारी ज़िंदगी सम्मो के इश्क और सम्मो पर शायरी में गुजारी। ताम आखिरी अयाम में ये जो है फरीज़ा हज भी इन्होंने अदा किया और बाकी जो सारी ज़िंदगी थी वो इबादत और रियाज़त में सर्फ की और अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसका इरफान हासिल करते रहे। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये हज़रत शहबाज कलंदर से इनकी इरादत थी और इनके बहुत बड़े मुरीद थे और इनकी अदबी खदमात के एवज़ वफाकी हुकूमत ने इनके लिए एक इनाम भी मुकर्रर किया। इनको अंदलीब बलूचिस्तान भी कहा जाता है। इनके कलाम की नुमायाँ खूबियों में इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी, तसव्वुफ़, सूफियाना अफ़कार व ख़यालात का प्रचार, तवक्कुल व कनात के मज़ामीन, अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार और इंसानियत पर मुश्तमिल मज़ामीन, इसके अलावा मोहब्बत का प्रचार भी शामिल है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, नज़्म के अशार की तशरीह का आगाज़ करते हैं। पहला शेर है, ऐ खुदा तू है वाहिद व यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। मफ़हूम है, या अल्लाह तो वाहिद व बेमिसल है और ये बादशाही सिर्फ तेरी ज़ात को ही ज़ेब देती है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, ज़रा गौर से इस तशरीह को सुनिएगा। बड़ी ही आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज में आपको इसकी तशरीह कराऊँ। इस शेर में शायर ने दो बातों का जिक्र किया है। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला एक है और बेमिसल है, और दूसरी ये कि अल्लाह ताला ऐसा बादशाह है कि ये बादशाही उसी की ज़ात को ज़ेब देती है। अब इसका मतलब क्या है?
عزیز طلباء و طالبات، اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا ہے۔ ہمارے مسلمان ہونے کا بنیادی عقیدہ اور ہمارے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید سے ہی وحدانیت نکلی ہے۔ وحدانیت یا توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کو اس کی ذات اور صفات میں ایک جاننا، ایک ماننا، اور اسی کو معبود حقیقی اور مسجود حقیقی گرداننا عقیدہ توحید یا وحدانیت کہلاتا ہے۔ اور اس شعر میں اسی بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو شاعر نے بتایا ہے کہ یا اللہ تو واحد اور یکتا ہے، تو واحد اور بے مثل ہے، تیرے جیسا نہ تو کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ کیونکہ اس کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم مظاہر فطرت پر غور کرتے ہیں تو کائنات میں ایک حسن ترتیب نظر آتا ہے، اور کائنات کے اس حسن ترتیب کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کائنات میں دو خدا ہوتے تو ایک خدا سورج کو مشرق سے نکالتا اور ایک خدا سورج کو مغرب سے نکالتا، اور یوں کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سورج، چاند، ستارے، ان کا طلوع و غروب ہونا، دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کا نظام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا شریک یا ہمسر ہوتا تو اس کائنات کے نظام کو چلانے میں الجھنیں درپیش آتی اور فساد برپا رہتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کا نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ بار بار قرآن مجید میں اظہار بھی کیا ہے۔ وہ متعدد مقامات پر اپنے واحد ہونے کے ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر فرماتا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، پھر فرماتا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے واحد ہونے کا ثبوت دیا ہے، اپنے واحد ہونے کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ کیوں اپنے واحد ہونے کا اظہار کرتا ہے؟ صرف اسی لیے کہ انسان بھی اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اسی کو اکیلا اور واحد جانے۔ لہذا وہ خود فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ کیوں ثلث قرآن کہا جاتا ہے؟ کہ دین کا سارا نظام توحید یعنی وحدانیت الہی سے روشن ہے، اور اسی توحید کے ذریعے ہماری اخروی اور دنیاوی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ توحید کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ اس کی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ میں اپنے باقی کے حقوق تمام کے تمام معاف کر دوں گا جو انسان پر فرض ہیں، لیکن ایک حق توحید کا وہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے اس نے قرآن مجید میں اس کو شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور اس پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
لہٰذا اس شعر میں شاعر نے یہی بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے جو پہلا مصرع ہے یہ توحید پر مشتمل ہے، اس میں عقیدہ توحید کو اجاگر کیا گیا ہے، اور عقیدہ توحید کو اجاگر کر کے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں جو ہے اگر کسی نے دخل اندازی کی اور کسی نے اس کا ہمسر بننے کی کوشش کی تو تاریخ میں عبرت کا نشان بن گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو قارون نے جو ہے وہ خزانے حاصل کر کے خدائی کا دعویٰ کیا، انہی خزانوں سمیت غرقاب زمین ہو گیا۔ جو ہے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک مچھر کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کار دریا میں ڈبو دیا۔ غرضے کے جتنے بھی لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے وہ اپنی ان دعووں میں ہلاک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ کوئی بھی اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار قرآن مجید میں اپنے واحد ہونے کے دلائل پیش کرتا ہے، دلائل دیتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے بتایا ہے کہ یہ بادشاہی صرف تیری ذات کو ہی زیب دیتی ہے۔ یہ بادشاہی کون سی بادشاہی؟ بادشاہی اس زمین کی بادشاہی، اس زمین پر صرف اور صرف بادشاہت اللہ کی ہی ہے، کیونکہ جو انسان بادشاہ گزرے ہیں ان کی بادشاہی وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر کتنے بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ کے اوراق دیکھ لیں تو کتنے بادشاہ گزرے، لیکن ان کی بادشاہی وقتی اور عارضی تھی، اور وقتی اور عارضی بادشاہی کے ساتھ وہ ایک زمانے تک بادشاہ رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے جاتے ہی ان کی بادشاہی بھی ختم ہو گئی۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے دوسروں سے تاج چھینے، دوسروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے رہے، وہ وقتی طور پر اعلیٰ و عرفہ ہوئے، لیکن وحدانیت کا، بادشاہت کا تاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے اور اسے ہی زیب دیتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز تیری یکتائی، تیری واحد ہونے کا ثبوت ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، مولانا ظفر علی خان نے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ عرب کے ایک مشہور شاعر زبیر بن ابی سلمہ کہتے ہیں جو شعر تم نے مداح میں کہے ہیں ان میں بہترین وہ ہے جنہیں سن کر لوگ پکار اٹھے ہاں یہ ایک حقیقت ہے۔ یہی کیفیت ہمیں اس شعر میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ یہ شعر حقیقی عشق کی جان ہے، اور شاعر نے اس میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بادشاہت کو سادہ اور عام الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، تو اگر قہر پر اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ مفہوم ہے تیرے قہر میں بھی تیری شان کا اظہار ہے، اور تیری قہر کا چرچا ہمیشہ رہتا ہے اور رہا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کی جو صفت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات اکمل ترین ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ اس کی قہاریت پر غالب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام قہار بھی ہے، جس کا مطلب ہے قہر کرنے والا۔ اگر وہ ذات قہر نازل کرنے پر اتر آئے تو اس کے کبریائی عذاب بن کر نازل ہو، اور اس کے رعب و دبدبے اور قہر کے چرچے ہوں۔ شاعر نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ یا اللہ تو قہر
نازل فرمائے تو اس قہر میں تیرا جلال، تیری شان اور تیری کبریائی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے جن قوموں پر اپنا قہر نازل کیا، تاریخ کے اوراق میں آج بھی وہ قومیں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں، اور ان قوموں کی باقیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بدولت وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ ان میں قوم سمود ہے جو جل کر تباہ ہوئی، قوم عاد ہے جو طوفانی ہواؤں سے تباہ ہوئی، بنی اسرائیل پر بھی خون، مینڈکوں، ٹڈیوں کا عذاب آیا، قوم نوح پر پانی کا عذاب آیا، اور اب اقوام عالم پر زلزلوں کی صورت میں جو ہے وہ قہر نازل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سونامی آیا، مہنگائی کا عذاب ہو، خشک و قحط سالی کا عذاب ہو، بے حیائی یا فتنوں کا عذاب ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیاں ہیں۔ وہ خود فرماتا ہے، اور اگر اللہ تجھ کو کسی دکھ میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کا دور کرنے والا بن سکے، اور اگر کسی خیر سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ، روز ازل سے ہی تیری طاقت و قوت کا غلبہ ہر کسی کو نظر آتا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں سکت نہیں ہے کہ تیری اس قوت و طاقت اور تیرے قہر و جلال کے آگے ٹک سکے یا مقابلہ کر سکے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سطوت و جلال والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر خیرہ و سرکش اس کی شان و سطوت کا اقرار کرتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شاعر دراصل بتانا یہ چاہتا ہے، اس میں شاعر نے اس شعر میں دراصل اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کی دلیل دے کر ہمیں قرآنی حوالے سے بتایا کہ قرآن مجید میں آج بھی ان قوموں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے قہر کا جو ہے شکار ہوئیں اور دنیا میں عبرت کا نشان بن گئیں۔ لہذا شاعر نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قہر سے پناہ مانگی ہے، اور اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے قہر سے پناہ مانگنے کا اظہار کیا ہے۔ شعر سادہ، سلیس، رواں اور عام فہم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ مفہوم ہے، اگر تو اپنی مخلوق پر رحمتیں نازل کرنے پہ آ جائے تو تجھ سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے سب پہلے شعر میں تو اس کے قہر کا حوالہ دیا ہے، اب یہاں پر شاعر نے اس کی رحمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان پر بلکہ جتنی بھی مخلوقات اس نے اس دنیا میں تخلیق فرمائیں ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دی، اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، کیونکہ خود وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی رحمت اس کی نعمتوں کی بدولت ہے، اور اس کی نعمتیں اس کی رحمتوں کی بدولت ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اور وہ ان صفات میں درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت قہار ہے، اور دوسری طرف وہ رحیم بھی انتہا درجے کا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس صفت رحمانی کا تذکرہ بہت سے مقامات پر ملتا ہے۔ حدیث میں ہے اہل زمین کے لیے فرشتے بھی تسبیح کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے عملوں کی وجہ سے شاید کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ 6 گھڑی تک وہ گناہ اعمال نامے میں نہیں لکھتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید اس عرصے میں بندہ توبہ استغفار کر لے، اور اگر بندہ استغفار کر لے تو وہ نہیں لکھتا، اور اگر نہ کرے تو پھر وہ لکھتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے
رحمت کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحمت کرو، تم پر آسمان والا رحمت کرے گا۔ تم رحم کرو، تم پر رحمت کی جائے گی۔ تم لوگوں کے قصور معاف کرو، تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ تو قہار ہی نہیں، رحمان اور رحیم بھی ہے، اور تیری یہ صفت رحمانیت تیری قہاریت پر غالب ہے، اور اگر تو رحمت پر آ جائے تو تجھ سے بڑھ کر کوئی مشفق و رحیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے 77 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی جو رحمتیں جو نعمتوں کی صورت میں ہمیں میسر ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعی اپنی مخلوق سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ تیری ان رحمتوں کا نزول زمین و آسمان اور دیگر تمام جہانوں میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اے اللہ تو دینے اور بخشنے پر آ جائے تو تیری عنایت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح معاف کرنے والی ہو۔ وہ خود فرماتا ہے کہ تو اگر میری طرف ایک بالشت آئے گا، یہ بالشت اسے کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں پورا ہاتھ تیری طرف آؤں گا، یعنی مجھے پکار کر تو دیکھ۔ یہ اس کی رحمت کا عالم ہے۔ انسان جو ہے وہ عمر بھر گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اسے معاف کرتا ہے۔ انسان جب بھی توبہ استغفار کرتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے اسی وقت کھل جاتے ہیں اور وہ انسان کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لیتا ہے۔ عشق حقیقی سے لبریز اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے بے مثل ہونے کا ذکر بڑے سادہ اور عام فہم انداز میں کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ اس کا مفہوم ہے، اے قہر و رحمت پہ قدرت رکھنے والے رب، مجھے تو بس تیرے جلوے سے غرض ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا ہے: قہار، رحیم، قادر اور ستار۔ ظلم کی انتہا پر اس کی قہاریت اور جباریت جوش میں آ کر قوم سمود کو پلک جھپکنے میں ہلاک کر دینے والی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ 2 لفظ کن فیکون کہہ کر کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ ارض و سما کی بے کراں وسعتوں میں رنگا رنگی پیدا کرنے والا ہے۔ تخلیق جمادات و نباتات کرنے والا ہے۔ وہ عیبوں کو جاننے اور چھپانے والا ہے۔ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد شاعر نے بتایا کہ وہ خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نیک لوگوں کی قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن برے لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، اس روز یہ لوگ اپنے رب کریم کا دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس پر کوئی دوسری چیز غالب نہ ہو، اور اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے 99 رحمتیں محفوظ رکھی ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے، صرف ایک رحمت دنیا پر جو ہے وہ ظاہر فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ رحم دلی اور عفو و درگزر کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں پر اور جانور اپنے بچوں پر مہربان ہوتا ہے۔ شاعر خدا کی رحمت کا اسی رحمت کا طلبگار ہے۔ بلا شبہ ہر سچا عاشق اور صوفی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہوتا ہے۔ ہر عاشق کو اپنے محبوب کے دیدار کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے بھی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی سر بے سجدہ ہوا تو میں، کبھی سر بے سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ شاعر بھی اللہ تعالیٰ کے جلووں کے متمنی ہیں۔ وہ ابتدائی زندگی سے ہی اللہ تعالیٰ سے لو لگا چکے تھے۔ ان کا دل غیر کی محبت سے خالی تھا،
وہ عشق حقیقی کی محبت میں گرفتار تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کی خواہش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تجلیات الہی کے مقابلے میں جنت کے اعلیٰ ترین مقامات ہیچ ہیں، اسی لیے وہ دیدار الہی کے تمنا و آرزو کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی، سلیس اور رواں انداز میں عشق حقیقی کے جذبے کا اظہار کر دیا ہے۔ اگلا شعر ہے، جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنی بہراور فرما۔ مفہوم ہے، یا اللہ قیامت کے دن مجھے اپنی دید سے بہراور فرما دینا۔ اس شعر میں شاعر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا اور خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب تمام ارواح عالم ایک میدان میں آ جائیں گی اور اس دن تمام انسانوں کا جو ہے وہ حساب، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، لہذا اس دن کو یوم حساب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آنکھیں جھکی ہوں گی، آوازیں خاموش ہوں گی، خطائیں نمایاں ہوں گی، ترازو رنگ بدلیں گے، عدل کا ترازو قائم ہوگا، انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے، اچھے اعمال والوں کو جنت ملے گی اور برے اعمال والوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شاعر نے اسی قیامت کے حوالے سے کہا تھا، درپیش ہے اس بار سفر اور طرح کا، درپیش ہے اس بار سفر اور طرح کا، چمٹا ہے میری روح سے ڈر اور طرح کا۔ قیامت ایک لرزہ خیز گھڑی کا نام ہے، ایسی گھڑی جو کئی سالوں پر محیط ہوگی اور ایک ایک پل کاٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جس دن سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، یعنی زمین سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ زمین تانبا بن جائے گی اور اس پر ہر چیز دھننے لگ جائے گی، اس دن شفاعت محمدی مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنے گی اور خوش نصیبی ہوگی۔ حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی پئیں گے۔ قرآن پاک نے ہے، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار اعلیٰ ترین لذت ہے، جسے پا کر اہل جنت باقی تمام لذتیں اور نعمتیں بھول جائیں گے اور یہ نعمت عظمیٰ ہوگی۔ حضرت جرید ابن عبداللہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند دیکھتے ہو، تم چاند کو دیکھنے میں ایک دوسرے پر نہیں گرتے۔ اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے میں جو لذت پنہاں ہے وہ اس حدیث قدسی میں بیان کر فرما دی گئی ہے۔ میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ اور آخرت میں دیدار الہی کی سعادت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ جو دنیا میں عارف ہوں گے، کیونکہ معرفت ہی ایک ایسا پودا ہے جو بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جاتا ہے اور یہی دیدار الہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کسی کو دیکھا تھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا تھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہے۔ شاعر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دیدار کی طلب کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت کی اس ساعت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بدولت ہی طے کیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا وہ لوگ اس قیامت کی ہولناکیوں کا شکار رہیں گے۔ لہذا
اس شعر میں شاعر نے اللہ کے دیدار کی دعا کی ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ شعر عشق حقیقی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ شعر سادہ، آسان اور رواں انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، مثل مجنوں کے ہوں جنوں سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ مفہوم ہے کہ میں تو مجنوں کی طرح دیوانہ ہوں اور سر سے پاؤں تک گناہ آلود ہوں۔ شاعر مستوقلی نے اس شعر میں ایک تلمیح بیان کی ہے۔ تلمیح کے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں عشق الہی میں مجنوں کی مانند جنونی ہوں۔ مجنوں عرب کے قبیلے بنو عامر کا شخص تھا جو اپنی چچا زاد، کوئی کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ کوئی اور تھی، لیلا نامی ایک خاتون پر عاشق ہو گیا اور عشق میں دیوانگی کے حدوں کو پار کر گیا۔ اردو شاعری میں مجنوں کے بارے میں کئی روایات ہیں اور شعراء نے اپنے اپنے انداز سے اس واقعہ کو نظم بھی کیا ہے۔ وہ مولانا الطاف سنعالی نے کہا تھا نا، کیسا پھرنا اٹھا کوئی بنی عامر میں، کیسا پھرنا اٹھا کوئی بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے گھر کا صدا ایک ہی شخص۔ میر نے کہا تھا، عشق میں ہم ہوئے نہ دیوانے، کیس کی آبرو کا پاس کیا۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ، میں مجنوں کی طرح تیری محبت کے جنوں میں مبتلا ہوں۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ شعر کا تعلق لیلا و مجنوں کے قصے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مستوقلی کی شاعری بھی ایک محبوبہ سموں کا نام ملتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ جو ہے تعارف میں بتایا تھا، لیکن ہر نظم سموں کے نام پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی ہر نظم کا آغاز اللہ تعالیٰ سے کے نام سے کیا، لیکن جو اختتام ہے وہ سموں کے نام پر کیا۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنے آپ کو مجنوں کی مانند قرار دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن یہ عشق مجنوں کی طرح مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ گناہ سے مراد کسی بھی فعل میں اللہ کے احکام کی نفی کرنا، مثلاً حسد، سرکشی، ہیلے، فریب، مکر، جھگڑے، فساد، شرک، کفر، بدعت، نفاق، زبان اور ہاتھ سے تکلیف وغیرہ دینا، یہ تمام کے تمام وہ اعمال ہیں جو گناہوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ شاعر بھی بتاتا ہے کہ میں دنیا میں تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے اپنی تمام زندگی گناہوں میں گزار دی اور ان گنت گناہوں کا ارتکاب کیا، لیکن اب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہے۔ ندامت و شرمندگی اپنے اندر توبہ کا احساس رکھتے ہیں۔ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری بھی یہ شدید خواہش ہے کہ میں بھی ایسا ہی نیک، عابد و زاہد اور بندگی کرنے والا بن جاؤں۔ شاعر نے دراصل جو ہے اپنے احساس سے ندامت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے معافی مانگی ہے، استغفار مانگی ہے۔ وہ ہے نا، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انسان جب اس میں احساس ندامت بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دو قطرے جو ہے نا، جو ہم اللہ تعالیٰ احساس ندامت میں جو ہمارے گرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ انہی قطروں کی بدولت ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے مجنوں کی مثال دی ہے اور جو ہے فطرتاً معافی جو ہے اس کا یہاں پر اظہار کیا ہے، لہٰذا یہ تلمیح شعر عشق حقیقی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، نیز یہ سلیس، سادہ اور رواں انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ آخری شعر ہے، باوجودے کے پر ہوں اسیاں سے،
تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ مفہوم ہے، اس کے باوجود کہ میرے گناہ کثرت سے ہیں تاہم پھر بھی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں، آخری شعر میں، انسانی فطرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت کو اجاگر کیا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ گناہ کر کے دوسروں کے سامنے اسے 100 پردوں میں چھپاتا ہے، لیکن خدا کی ذات کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر سچ بولتا ہے۔ شاعر بھی اسی ندامت و توبہ کے اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اپنے بندوں پر 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور تیری شفقت کا عالم یہ ہے کہ تو سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ جبکہ شاعر عاجز اور لاچار ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد زندگی ہمیں عطا کیا ہوتا ہے، ہم اس کو فراموش کر کے ہم اس زندگی کو اور اعمال میں الجھا دیتے ہیں، اور اعمال میں گزار دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور شاعر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کر رہا ہے، کیونکہ خدا کی رحمت سے ایک مسلمان کا توبہ کا طلبگار ہونا ایسا ہے جیسے اسلام کے بعد پھر اسلام لانا۔ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ توبہ کا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جب انسان جرم کرتا ہے تو اس کی تلافی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ انسان اس کو کبھی معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لہذا شاعر خدا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں گناہ میں غرق ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو میں کس طرح سے دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سن، اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پھر سن کہ سمندر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بہ رہا ہو، اس کے کنارے پر ایک درخت ہو، اس پر ایک چڑیا بیٹھی ہو، اور چڑیا کی چونچ میں ایک دانہ ہو، تو وہ دانہ انسان کے گناہ ہیں، اور وہ جو چڑیا ہے وہ خود انسان ہے، اور جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو بحر بے کراں ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان جب جرم کرتا ہے، جب وہ جو ہے برے اعمال سر انجام دیتا ہے، تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، احساس ندامت سے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی بات شاعر جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، کیونکہ شاعر نے کہا تھا نا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہوں میں تیری رحمت کا طلبگار، مایوس کرنا مجھے اے پروردگار۔ شاعر نے عشق حقیقی کے رنگ میں اس شعر کو سلاست اور روانی کے ساتھ عمدہ مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اور انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موازنہ بڑے خوبصورت انداز میں کر دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کچھ حوالہ جات میں نے اس نظم کے جو ہے اشعار کی تشریح میں بیان کر دیے ہیں، کچھ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف اس کا خلاصہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ بھی میں نے یہاں پر ایک سائڈ پر لکھ دیا ہے، تو خلاصہ جو ہے وہ بڑے آسان الفاظ میں اور بڑے جامع انداز میں نے لکھا ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اے خدا، تو واحد ہے اور یہ بادشاہت صرف تیری ذات کو زیب دیتی ہے، تیرا قہر تیری شان کا عکاس، جبکہ تیری رحمتیں تیرے شفیق ہونے کی دلیل ہیں۔ تو قہر اور رحمت پہ قدرت رکھتا ہے، جب قیامت برپا ہو تو مجھے اپنی دید سے بہرہ مند فرمائیو۔ میں مجنوں کی طرح دنیا کا دیوانہ ہوں اور پیکر گناہ ہوں، الغرض
میرا وجود گناہوں سے لتڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی مجھے تیری رحمت کی طلب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔